बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाजरीन, आज हम लोग बात करेंगे खिता पोठुआर की, और चूँकि हमारी ट्रांसमिशन का मकसद ही ये हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न की और बिलखसूस खिता पोठुआर की। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि खिता पोठुआर के तमाम जो सियासी हवाले से मसाइल हैं, चाहे अवाम के अहम बुनियादी मसाइल हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खिता पोठुआर के मसाइल को डिस्कस करें। और साथ ही हम लोग बात करेंगे, चूँकि रावलपिंडी डिवीज़न के 13 कौमी असम्बली के हलकों की अगर बात करें तो 12 कौमी असम्बली के हलकों पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कामयाबी समेटी गई है और एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। और इस खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर आप भी हमें लाइव कॉल करके इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 0518094525। आप हमें कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है राजा तैयब साहब, जो कि सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। और तैयब साहब के साथ ही हमारे साथ तशरीफ फरमा है चौधरी साजिद बग्याल साहब, ये भी सहाफ़ी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चौधरी साहब, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है सर, शुक्र। जी तो नाजरीन, आज हम लोग बात करेंगे, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बता दिया, कि खित्ते पोठुआर के हवाले से बिलखुसूस हम लोग बात करेंगे। चाहे मरी की बात करें, इसके साथ ही हम गुजर खान की बात करें, साथ ही अगर हम लोग बात करें अटक की, और इसके अलावा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तैयब साहब, चूँकि आपका मरी के हवाले से आप ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपसे आगाज़ करूँ मरी के हवाले से। मरी से इस मरतबा कामयाबी समेटी है राजा उसामा सरवर साहब ने, और मरी के मसाइल के हवाले से भी सबसे पहले बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इस मरतबा मरी से भी कामयाबी समेट ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हम देख रहे हैं, मुतअद्दिद जगहों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो मरी में इस तरह के कुछ मामला देखने को नहीं मिले हैं, हालांकि शायद हकान अब्बासी हमें नाराज़ दिखाई दिए हैं वहाँ से, तो फिर भी उस तरह जीत मुकद्दर बनी है नून लीग की। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि मरी जो NA51 है, जो हमारा हल्का है, ये मरी से शुरू होता है, उसके साथ फिर कोटली सतियाँ, फिर साथ ही कोटा और कलर सेज़ा। ये यानी कि 4 तहसीलें जो हैं पिंडी की वो इस हल्के में शामिल हैं। और फिर मरी और कोटली सतियाँ जो है वो PP 6 में आती है, और जो सूबाई में अगर हम बात करें तो, और कोटा और कलर सईदा PP 7 में। शायद हकान अब्बासी साहब की जैसे आपने बात की, वो यहाँ से मुतअद्दिद दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, कामयाब भी होते रहे हैं। इसके अलावा नून लीग का गढ़ समझा जाता है ये हल्का, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की तारीख की बात करें, जब से ये इलेक्शन का सिलसिला है, तो मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा मरतबा यहाँ पे कामयाब हुई है। और शायद हकान अब्बासी साहब क्योंकि इस दफ़ा जो है वो नाराज़ थे, तो उस वजह से वो थोड़े से जो है वो साइड पे हुए हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ने एक नौजवान को, खुशाइन बात यह है कि नौजवान को आगे लाया गया है। राजा उसामा सरवर खुद तो नौजवान है, 34 साल उनकी उम्र है। अच्छा। लेकिन अगर आप उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उनके वालिद साहब जो है वो पंजाब में वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत भी रहे हैं, और वो यानी कि इस हल्के से सूबाई सीट पे उनका एक बड़ा जो है वो अच्छा किरदार रहा है अपने इलाके की तरक्की के हवाले से। फिर अगर इसी तरह हम बात करें कि जो सूबाई जब टिकटों की तकसीम हुई, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिए हैं वो शायद वो बेहतर तौर पे तकसीम नहीं किए हैं। लेकिन जो हमारा PP 6 का जो हल्का था सूबाई का, उसमें बिलाल यामीन सती जो है वो उनको चुना गया। उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि इलेक्शन लड़ा। इसके अलावा अगर हम PP 7 की बात करें तो इस हल्के में एक साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन है राजा ज़फ़रुल हक साहब, उनका ताल्लुक भी इसी हल्के से है। जी जी। और एक साबिक वज़ीर आज़म शायद हकान अब्बासी साहब का भी। बिल्कुल जी। तो इस हल्के के अंदर जो टिकटों की तकसीम थी उस हवाले से, यानी कि बहुत से लोगों ने, जब शायद हकान अब्बासी साहब पीछे हटे, तो यानी कि 35 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जो है वो मैदान में आए, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग के बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा जी के टिकट के लिए अप्लाई किया और वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। लेकिन उसामा सरवर का जो इंतखाब किया गया वो पार्टी के लिए और इलाके के लिए भी मैं समझता हूँ पार्टी के लिए तो अच्छा साबित हुआ है। उन्होंने अपनी सीट जो है विन की है। इलाके के लिए भी जो है वो काफ़ी अच्छे साबित होंगे, क्योंकि नए नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, जोश और जज्बा भी है और एक सियासी बैकग्राउंड भी है। तो उस हवाले से वो मैं समझता हूँ कि बेहतर तौर पर मरी के, कोटा के, ना सिर्फ मरी के कोटली सतियाँ बल्कि कोटा और कलर सईदा के मसाइल भी हल करेंगे। शायद हकान अब्बासी के हवाले से बात हो रही है, तो कुछ बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है?
دیکھیں جی سیاست میں کوئی بھی عرف آخر نہیں ہوتا کوئی بھی بات بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاست میں مخالفین کے لیے دروازے جب کھلے رہتے ہیں تو اپنوں کے لیے تو پھر بند ہی نہیں ہوتے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے دیکھیں جی جو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے پہلے چودھری نثار علی خان کو ناراض کیا، ابھی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ ان سے اختلافات کچھ ہیں ان کے پارٹی کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ سائڈ پہ ہوئے ہیں. نون لیگ کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اپنے پرانے ساتھی دیکھیں جی یہ 85 سے یا اس سے بھی پہلے سے یہ ایک سارا جو سلسلہ چلا ہے یا 90 سے، تو یہ تب سے ساتھ ہے نون لیگ کے. اور یہ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے پارٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جیلیں بھی دیکھی ہیں، سارا ایک سلسلہ رہا ہے اور نون لیگ کے ساتھ انہوں نے وفا نبھائی ہے. اسی طرح انہوں نے نون لیگ سے جب ان کے اختلافات تھے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ اپنے حلقے کے اندر نون لیگ کے امیدوار کی مخالفت کرتے یا پھر نون لیگ کے خلاف کوئی نیا بندہ سامنے لاتے. وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے انہوں نے کہا جی کہ اس الیکشن میں یا یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مجھے جو تحفظات ہیں تو میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں مسائل کے حوالے سے بالخصوص بات کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا چودھری صاحب کو بھی گفتگو کا حصہ بنائیں. چودھری صاحب پنڈی پہ آپ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تو راول پنڈی میں اس مرتبہ مسلم لیگ نون نے اچھی خاصی کامیابی سے مٹی ہے. صرف ایک نشست پیپلز پارٹی کو ملی گجر خان سے، پرویز اشرف صاحب علی. تو سمجھتے ہیں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کمشنر راول پنڈی صاحب لیاقت علی چڈھا صاحب آئے سابق کمشنر، انہوں نے الزامات لگائے، پھر ان الزامات سے یو ٹرن بھی لے لیا. تو سر کس حد تک ٹرن آؤٹ رہا راول پنڈی میں گزشتہ اتوار کو دیکھیں اور سال 2024 کے عام انتخابات کو دیکھیں؟ تو دیکھیں جہاں تک اوورال پنڈی ڈسٹرکٹ کی سیاست کا تعلق ہے اور جسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو نشستیں حاصل ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کو، جی اور اب وہ لیاقت علی چٹھے والی بات تھوڑی میں سمجھتا ہوں پرانی بھی ہو گئی ہے اور ان کی تردید بھی آئی ہے. بالکل. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی جس کی نہ ہی تو کوئی جلسہ ہوا، نہ ہی کوئی میٹنگ ہوئی اور نہ ہی پراپر وہ لوگوں کو کنونس کر سکے. اور یہاں پر میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ذاتی طور پر مجھے آپ کو اور ہمارے ناظرین کو اور جو مقتدر حلقے ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی سوشل میڈیا کی بڑی قوت ہے. وہ سوشل میڈیا ہی تھا کہ جس نے ایک پارٹی کی پراپر کنونسنگ بھی کی ہے اور لوگوں کو اپنے جو انتخابی نشانات سے ان کی طرف توجہ کیا. اب بات کرتے ہیں ہم مجموعی طور پر اوورال پنڈی کی. جی گجر خان کا آپ نے ذکر کیا تھا، چونکہ ایک ہی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، نہ صرف اس دفعہ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2002 میں بھی یہی سیٹ تھی، 2008 میں یہی نشست تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 2008 والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے راجہ پرویز اشرف منتخب ہوئے تھے. پہلے وہ بجلی پانی کے منسٹر رہے ہیں، اس کے بعد پھر جو خط لکھنے والا معاملہ ہے آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اس کے بعد پھر یہ بطور وزیر اعظم آئے تھے. صرف ایک دفعہ راجہ پرویز اشرف نے الیکشن لوز کیا تھا، یہ 2013 والے میں. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح اس دفعہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے نشستوں میں کامیابی حاصل کی ہے، سیم یہی طریقہ کار تھا، بلکہ سینیریو یہی تھا. قطع کلامی کے لیے معذرت، میں ضرور آپ سے ڈسکشن کرنی ہے شیخ صاحب کے حوالے سے، تو بریک کا وقت ہو جاتا ہے. جی تو ناظرین ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس ٹرانسمیشن کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0518094525. آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں کال کر کے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے چودھری ساجد صاحب اور اس کے ساتھ ہی راجہ طیب صاحب. چودھری صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا شیخ صاحب کے حلقے سے حوالے سے کچھ تھوڑی سی ڈسکشن ہے. شیخ صاحب اس مرتبہ بڑی بری طرح ہار گئے. دیکھیں اگر ہم شیخ صاحب کی سیاست پہ اگر نظر ڈالیں نا ماضی سے، تو 85 سے شیخ صاحب آئے تھے، غیر جماعتی جو انتخابات تھے اور ضیاء-ال-حق کا دور تھا اور ایسے لوگ چاہیے تھے اس وقت جنرل صاحب کو. پھر اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے. جب تک عروج تھا
جی جی میاں نواز شریف کا جب تک عروج تھا آپ نے مختلف سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر بھی دیکھی ہوئی، کبھی ان کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، کبھی ان کو وہ چمیاں دے رہے ہیں، اور جب یوں ہی اقتدار ان کا سورج غروب ہوا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں جو سینئر ترین لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب میاں صاحب کی یہاں سے اب کیا کہتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یا وہ انہوں نے تسلیم کر لی جلا وطنی، جی جی تو بیگم کلثوم نواز جب آئی ہیں تو وہ آئی شیخ رشید صاحب کے ہاں تھی۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ شیخ صاحب نے باقاعدہ دروازے نہ صرف بند کر دیے بلکہ ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر چودھری تنویر جو ہمارے سینیٹر بھی رہے ہیں پنڈی کے، جو دنیال تنویر کے والد ہیں، جی 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 انہوں نے پھر نہ صرف سہارا دیا بیگم کلثوم کو بلکہ لوگوں کو بھی نکالا، اور جتنا اس وقت مشرف دور میں احتجاج ہو تک وہ کیا۔ اب بات آ گئی ہے، شیخ صاحب دو حلقوں سے لڑے تھے 2002 میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے نام پہ، آپ پرانی تقریریں آپ نکالیں تو آج تک بھی لوگ گلا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب نے ایک ہی نعرہ تھا کہ میں دونوں نشستیں جیت کر وہ میاں صاحب کی اس میں قدموں میں ڈالوں گا۔ تو جب وہ ہو گئے اس کے بعد وہ کاف میں چلے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، چھتری نہیں تھی اس مرتبہ، اس مرتبہ نہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 85 سے 2024 تک جب بھی کسی، آپ دیکھ لیں کاف کی چھتری تھی تو شیخ صاحب جیتتے تھے، جو ہی چھتری ہٹی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ شکیل امان صاحب ناظم تھے نا، وہ ان سے کامیاب ہوئے، اور ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ جاوید ہاشمی صاحب نے یہ نشست خالی کی تھی تو اس وقت حاجی پرویز صاحب جو بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تھے، اور وہ اسد آباد سے جو چودھری صاحب سنا ہے شیخ صاحب نے کافی پیغامات پہنچائے بانی پی ٹی آئی کی طرف، وہ ہمیشہ، اور ان کا ایک بھی ہوا ہے، ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ یک وقت وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں، اچھا، وہ چاروں طرف کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ اس دفعہ ان کی بدقسمتی سمجھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کی عوام کی خوش بختی سمجھیں کہ شیخ صاحب کو کسی طرف سے بھی سہارا نہیں ملا ہے، اور آپ نے ووٹ میرے خیال میں فگر دیکھا ہوگا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کی چھتری، مسلم لیگ کاف کی چھتری، اور بعد میں 2 ٹرنیور میں پی ٹی آئی کی چھتری، جب بھی شیخ صاحب کی چھتری نہ ہو تو ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دور 4، تو 5000 3000 4000 شیخ صاحب کی اتنا ہی ووٹ ہے جینون جو ہے۔ اچھا چودھری صاحب، میں ذرا رائی صاحب سے تھوڑی گفتگو کر لیتا ہوں، پھر آپ سے ذرا چودھری نثار علی خان اور سرور خان کے حوالے سے بات کریں گے۔ رائی صاحب، میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راولپنڈی کی جو گفتگو تو ان کی ملاحظہ کی آپ نے چودھری صاحب کی، میں نے پہلے کہا کہ آپ کا مری سے تعلق ہے، تو مری کے بہت زیادہ مسائل ہیں، کوٹا مری ایک ہی حلقہ لنکڈ پڑتا ہے، ہے جی، تو میں چاہتا ہوں مری کے مسائل کے حوالے سے زیادہ، چونکہ زیادہ پہاڑی علاقے پر مشتمل یہ حلقہ ہے N51 مری، بالکل، تو اس مرتبہ آپ نے کہا کہ بڑے نوجوان ہیں راجہ اسامہ سرور صاحب، کوشش کریں گے پروڈیوسر صاحب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان سے بھی ذرا گفتگو کریں گے، لیکن جو مری کے مسائل ہیں، آپ کا تعلق بھی وہاں سے ہی ہے تو اس ایریے سے آپ بخوبی واقف ہیں، کون کون سے وہ اہم مسائل ہیں جو ابھی تک جو کے تو کھڑے ہیں؟ جی، جیسے میں نے پہلے اپنے ناظرین کو بتایا کہ یہ جو پورا پہاڑی بیلٹ ہے، جی جی، اس میں ایک مری نہیں ہے، اس میں باقی بھی 4 تحصیلیں شامل ہیں، اور یہ پورا یعنی کہ اس کو خطہ کوسار بھی بولتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کوسار کا جتنا بھی علاقہ ہے یہ ایک مشکل ترین علاقہ ہے، نہ صرف اپنے ایک عام شہری کے لیے بلکہ جو امیدوار وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، یعنی کہ ایک اگر گاؤں کسی ایک پہاڑی پہ ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کوئی 10 کلومیٹر اس سے آگے ہو، تو وہاں پہ بنیادی جو ہے وہ سہولتیں پہنچانا ایک بڑا ہی یعنی کہ مشکل ترین کام ہے، اور سہولتیں مختلف دوروں میں پہنچائی بھی گئی ہیں، مختلف ادوار میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے نون لیگ کا ہو۔ اگر آپ 2018 سے پیچھے چلے جائیں جی جی، تو 2018 سے پہلے تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، گیس یعنی کہ ان علاقوں میں بچانا، جہاں پہ سڑکیں بنانا اتنا مشکل ہے وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گیس پہنچانا، بجلی پہنچانا ایک کتنا مشکل کام تھا، لیکن وہ کیا گیا ہے۔ بہت سے علاقے، شاید ہی آپ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ یہ بنیادی سہولیات جو ہے وہ نہ پہنچی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی پانی کے مسائل میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اوورال اگر میں پورے حلقے کی بات کروں N51 کی، اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب تھے وزیر پیٹرولیم تھے اور اس کے بعد وزیر اعظم بنے، تو
آپ یعنی کہ یہ چیز سن کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ پنڈی سے 50 کلومیٹر یہاں اسٹوڈیو سے یعنی کہ 60 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے، کوٹا کا علاقہ ہے، مٹور تھوا خالصہ، ہمارے گھر کے یعنی کہ گیٹ تک یعنی کہ گیس کی سروس لائن پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یعنی کہ اس کے بعد جو 5 سال گزرے ہیں صرف یعنی کہ میٹر پہ پابندی لگی ہوئی ہے، کنیکشن پہ پابندی لگی ہے، نہیں ہو سکے، لیکن یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سہولیات پہنچانے کی بات پہنچانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، پہنچائی گئی بھی ہیں۔ RHC تھوا خالصہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا راجہ محمد علی صاحب کا، اگر ہم ان کا نام نہ لیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ راجہ محمد علی صاحب نے بغیر کسی کے سنے وہاں پہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ دیا ہے اس علاقے کے اندر، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 سے اس پہ جہاں پہ کام رکا تھا بلڈنگ مکمل تھی، مشینری ساری موجود تھی موقع پہ، ہر ایک چیز تھی، صرف سٹاف تعینات کرنا تھا اور باؤنڈری وال کا تھوڑا سا کام تھا، وہ پچھلے 5 سال کے اندر وہ کوئی نہیں کر سکا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کوٹا کے مختلف علاقے ہیں، کوٹلی ستیاں کی صحت کے مسائل زیادہ ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خاص کر جو لڑکیاں ہیں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مری تو آپ کو پتا ہے کہ مری میں بہت سے لوگ آنا جانا بھی ہے۔ مری کے آنا جانا میں وہی بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہی تو ہماری بدقسمتی، آپ نے بھی ذکر کیا کہ بنیادی سہولیات نہیں پہنچائے گی۔ مری کی بات کریں، ہمارا سیاحتی مقام ہے ہمارے ملک کا، وہاں سے کتنا پوٹینشیل ہے صحت کے حوالے سے، نہ صرف ہمارے ملک بھر سے بلکہ غیر ملکی سیاح بھی بڑی تعداد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رخ کرتے ہیں مری کا۔ میں مسائل اگر فنگر ٹپس پہ آپ کو بتاؤں، مری میں پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ، اس کے بعد بجلی کی ٹرانسمیشن لائن ہے، بجلی کا انتہائی ناقص نظام، کوئی بہتر انتظامات وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ صحت کے حوالے سے کافی زیادہ مسائل ہیں، اگر کوئی سیریس پیشنٹ ہو تو ٹریفک اتنی ہوتی ہے یا برف باری کی وجہ سے روڈ جب بندش ہو جاتی ہے تو وہ مریض کو پہنچاتے وہ تو راستے میں دم چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے ظاہری سی بات ہے، تعلیم نہیں ہوگی تو شعور کی تو اوبیسلی وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہیں ہی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ ہمیں بہتر وہاں سے نظر نہیں آتی۔ چیک اینڈ بیلنس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ یہ مسائل کس نے حل کرنے ہیں؟ جنہوں نے، جو قانون بنانے والے لوگ ہیں، جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں، جن کو لوگ منتخب کر کے بھیجتے ہیں اپنا رکن صوبائی اسمبلی یا رکن قومی اسمبلی، تو وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ کچھ حل نہیں کرتے۔ لیکن اس مرتبہ آپ نے بھی کہا کہ ایک نوجوان شخصیت ہے راجہ اسامہ سرور صاحب، تو سمجھتے ہیں کچھ اس مرتبہ کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی وہاں پر؟ بالکل جی، راجہ اسامہ سرور کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ماضی کی ہم بات کریں، ماضی میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ بہت سارے کام ہوئے ہیں، لیکن پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میں کسی بھی پارٹی کا اسپوک پرسن بن کے بات نہیں کروں گا، کلامی کے لیے معذرت، میں چاہتا ہوں ہم عوام کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کریں، جو وہ زیادہ مسائل اپنے حلقوں کے بتا سکتے ہیں، اپنے علاقے میں بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محترم اشفاق بول رہا ہوں کلر سیدان سے، درکالی شرشائی ہمارا گاؤں ہے، PP7 میں ہم آتے ہیں۔ اچھا، اشفاق صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں تھوڑے خالصہ کا رہنے والا ہوں، ہمارے گھر کے نزدیک گئی ہوئی ہے گیس، میٹر نہیں لگ رہا ہمارے گاؤں میں، آدھے فرلانگ سے بھی کم فاصلے پہ لائن بچھی ہوئی ہے، اگلے 3-4 گاؤں محروم ہے اس سے، گیس سے۔ تو وہ کام بالا تک یہی پہنچانا چاہتے ہیں کہ درکالی شرشائی کو بھی دیکھ لیں۔ بہت شکریہ سر، ہم اس پر ضرور ڈسکس کریں گے۔ اشفاق صاحب کلر سیدنا سے ہمارے ساتھ موجود جی بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دیکھیں انہوں نے بھی وہی مسئلہ جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے یعنی کہ جو بات شیئر کیا، انہوں نے بھی سیم وہی بات کی ہے کہ ان کے گھر کے پاس بھی جو ہے وہ ایک بنیادی سہولت، دیکھیں مین چیز پہنچانا، مین لائن پہنچانا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ ہے ڈسٹریبیوشن تک ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد جو چاہے گورنمنٹ نے پابندی پورے ملک میں لگائی تھی یا جو بھی تھا، وہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں تھا، وہ سب کے لیے تھا۔ لیکن میں ایک نیت کی بات کرتا ہوں، ارادے کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے عوامی نمائندے سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ نمائندہ ڈیمانڈ پوری کرے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی کہ سہولیات دیکھیں موجود ہے، لیکن سہولیات کا فقدان ہے، کمی ہے۔ اسامہ سرور کے والے سے جیسے آپ نے بات کی، نوجوان ہے، بالکل نوجوان کی عادت ہے، تو بالکل ہم اس حق میں ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، نوجوانوں کو اپنے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے جیسے نوجوان کام کر سکتے ہیں، ویسے ایک یعنی کہ بہتر
بہتر طور پہ وہ کام کر سکتے ہیں. اس طرح یعنی کہ جو پہلے والے تھے انہیں ہم آزما چکے ہیں, اس کے بعد اب نوجوان آئے ہیں تو یہ ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ علاقے کے لیے کچھ بہتری کریں گے. میں راجہ اسامہ سرور صاحب کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کروں گا. جی تو ناظرین ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں خطہ پوٹھوہار کی, چاہے راولپنڈی کی بات کریں, چاہے اٹک کی بات کریں, چکوال کی بات کریں, تمام تر علاقوں کے مسائل کے اوپر, عوام کے وہ اہم بنیادی مسائل جو آج تک حل نہیں ہو سکے. کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ان مسائل کو ڈسکس کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں راجہ طیب صاحب اور چودھری ساجد صاحب. چودھری صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. راولپنڈی کے حوالے سے اس مرتبہ بڑے بڑے برج الٹ گئے. چودھری نثار علی خان صاحب کی بات کریں, سرور خان صاحب کی بات کریں تو پوری طرح ہار گئے اس مرتبہ میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دو نام آپ نے لیے ہیں بالخصوص جو نثار علی خان نہ صرف ہمارے خطہ پٹھوار میں یا پنجاب میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا اپنا ایک نام ہے اور بڑے معتبر سیاستدان ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور چونکہ 85 سے وہ آپ یہ سمجھیں کہ لگاتار یہ پچھلا الیکشن 2018 والا اگر آپ چھوڑ دیں, 85 میں وہ ایم ایل اے منتخب ہوئے, 88 میں, 90 میں, 93 میں, 96 میں, 2002 میں, 2008 میں دونوں نشستوں سے یہ جو اور اس کے بعد 2013 میں. یعنی ان سارے انتخابات میں جو انسان لکھا, بلکہ نہ صرف یہ, میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ 88, 90 اور 93 میں, 96 میں بھی ان چاروں انتخابات میں جو انسان خان قومی اور صوبائی دونوں نشستوں سے فتح یاب ہوتے رہے. اس کے بعد 90 والے میں آپ کو یاد ہوگا یا شاید ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ 88 والے میں جو وقار علی خان ان کے فرسٹ کزن ہیں, ان کو 2 دفعہ 90 میں, اور اس کے بعد 93 اور 96 میں سردار اقبال ان کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں اور ان کے کزن ان کو جو ہے نا وہ ضمنی انتخابات میں لاتے رہے لیکن الیکشن میں خوب. اور یہ پہلا چانس تھا 2018 کا جب صرف وہ ایک نشست سے کامیابی حاصل کی تھی, لیکن بدقسمتی کہہ لیں ہمارے حلقے کی, میرا بھی چونکہ اتفاق سے وہی حلقہ ہے, تو انہوں نے وہ نہیں اٹھایا تھا حلف, اور جس کی وجہ سے شاید لوگوں کا ان پہ تھوڑا بہت غصہ بھی تھا. موجودہ الیکشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جہاں چودھری صاحب آپ کی اجازت ہو تو لائیو کال لے کے لے لیں. جی بالکل لیں. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں بات کر رہا ہوں کوٹلی ستیا سے. جی اچھا جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے علاقے سے, ہمارا جو علاقہ آپ یہ پروگرام آپ نے شروع کیا, یہ آپ کی آواز کچھ بہت زیادہ ڈسٹورشن آ رہی ہے, جگہ اگر چینج کر لیں تھوڑا سا. کچھ آواز کی ڈسٹورشن آ رہی تھی. چودھری صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا اٹک کی جانب رخ کرتے ہیں. جی تو ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ K2 ٹیلی ویژن اٹک سے ندیم حیدر صاحب نے. ندیم حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صدیق اورنگزیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ندیم بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, اللہ کا ندیم کرم. صاحب سب سے پہلے تو سر بتائیے گا اٹک سے NA49 NA50 دونوں حلقوں سے اس مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی سمیٹی ہے, اور چونکہ آپ نے فیلڈ میں رہے, موقع کے اوپر آپ نے لوگوں کے مسائل بھی دیکھے, اور یہ جو نو منتخب MLAs ہیں وہاں سے ان کے لوگوں سے کیے گئے وعدے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو وہاں پہ موقع پہ تھے, تو کیا دیکھا آپ نے, لوگوں کی کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھی جو نو منتخب MLAs وہاں سے, چاہے بات کریں شیخ آفتاب صاحب کی, ملک سہیل صاحب کی, لوگوں کی کیا کچھ امیدیں وابستہ ہیں؟ جی بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کا. پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں NA49 کے حوالے سے کہ NA49 میں یہاں پر ہمارے پاس کیونکہ یہ ہماری 3 تحصیلوں پر یہ حلقہ مشتمل تھا, جس میں تحصیل اٹک, حسن عبدال اور تحصیل ہدرو جس میں شامل تھیں,
تو اس میں یہاں پر شروع سے ہی گزشتہ آپ اگر کہہ لیں کہ 10-15 سالوں سے یہاں پر شیخ آفتاب احمد، میجر طاہر صادق اور ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ ملک امین اسلم بیچ میں ان ہوئے ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ شیخ آفتاب صاحب جو ہیں یہاں پر یہ بھی بڑے مقبول امیدوار ہیں، اور اسی طرح جو میجر طاہر صادق ہیں یہ چودھری شجاعت کے یہ بہنوئی ہیں، تو یہ بھی بڑے مقبول امیدوار ہیں یہ، اور دونوں جو ہیں انہوں نے اپنے حلقے کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کی یہاں پر لے کر آئے ہیں، تو دونوں کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے، ان کی اپنی ایک یہاں پر ان کی اپنی ایک مقبولیت ہے اور لوگ ان کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے یہاں پر دیکھتے ہیں، اور دونوں یہاں پر جو ہے یہ بزرگ سیاستدان ہیں۔ شیخ آفتاب صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جب سے مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ یہاں پر عمل میں لایا گیا تب سے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی ان کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس پر یہاں پر جو ہے کیونکہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ تھا تو 1-1 یہ دو ہی امیدوار تھے، تیسرا امیدوار ان کے مد مقابل جو تھا وہ ان کی اگر آپ ریٹنگ دیکھیں تو بہت نچلے نمبروں میں وہ آتے تھے، تو یہاں پر ندیم حیدر قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے یہ بتا دیں کتنا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملا دونوں امیدواروں کو، یا صرف ون سائیڈڈ ہی مقابلہ رہا یہاں پر؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا ایک دونوں جو سیٹیں تھیں ہماری NA49 اور NA50 دونوں میں بڑے کانٹے دار مقابلے تھے، اور آخری ٹائم تک کوئی بھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کون جیتے گا۔ شیخ آفتاب احمد صاحب نے یہاں سے 1,19,000 ووٹ دیے، جبکہ ان کے مد مقابل PTI کے حمایت یافتہ میجر طاہر صادق جو تھے آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ روپوش تھے، لیکن اچھا جی ندیم حیدر صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ NA50 جو تھا ہمارا وہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے ملک سہیل کمڑیال تھے، اور آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے والی جو خاتون امیدوار تھیں ایمان طاہر، میجر طاہر صادق کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے وہاں سے 1,10,000 ووٹ حاصل کیے، اور سیم 1,19,000 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ملک سہیل کمڑیال نے، اور دونوں طرف جو تھا وہ انتہائی کانٹے دار مقابلہ تھا۔ NA50 میں ایک تیسرے امیدوار بھی جو تھے بڑے اہم شخصیت تھے، وہ تھے TLP کے مرکزی جو امیر تھے علامہ سعد حسین رضوی، یہ تیسرے نمبر پر وہاں پر رہے، ان کا بہت بڑا وہاں پر ووٹ بینک ہے، اور یہ کیونکہ پنڈی گیپ تحصیل جو ہماری ہے NA50 میں جاتی ہے یہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ان کا آبائی علاقہ ہے، تو ان کی بہت زیادہ مقبولیت تھی وہاں پر، اور ان کے جیتنے کے چانسز بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اچھا ندیم مجھے یہاں پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس مرتبہ اٹک میں صرف اور صرف علامہ سعد رضوی صاحب نے ہی جو مرکزی قیادت کی بات کریں کسی بھی جماعت کی، صرف انہوں نے جلسہ کیا، باقی کسی جماعت کے کسی بڑے لیڈر نے وہاں کا رخ نہیں کیا، جلسہ کوئی نہیں کیا وہاں پر۔ جی بڑی اچھی جانب آپ نے توجہ دلوائی ہے، یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ تھا کہ اٹک جو ہے 6 تحصیلوں پر مشتمل اور 22 لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور یہ انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے یہ ہمارا ضلع اٹک، اور انفارچونیٹلی یہاں پر کسی بھی پارٹی کے جو مرکزی قائدین تھے ان کا کوئی جلسہ یہاں پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، کسی بھی پارٹی کا جلسہ نہیں ہوا یہاں پر، پورے ضلع کی بات میں کروں پورے ضلع میں کہیں پر بھی نہیں ہوا، ماں سوائے صرف جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ان کے جو مرکزی امیر تھے علامہ سعد حسین رضوی، یہ اٹک شہر میں بھی یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر ایک بہت بڑا جو انہوں نے جلسہ یہاں پر کیا۔ اسی طرح انہوں نے پنڈی گیپ میں متعدد مقامات پر انہوں نے جلسے کیے اور یہ خود وہاں پر یہ موجود تھے، اسی طرح ان کی جو دیگر جو مرکزی جو قائدین تھے، مقامی قائدین تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہ ایک بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلوائی، تو یہ واقعی یہ ہمیں اس چیز کی کمی محسوس رہی پورے ضلع کو۔ اچھا ندیم آخر میں مجھے مختصراً بتا دیجئے ضلع اٹک کے کون سے اہم بنیادی مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک حل نہیں ہو سکے، بڑے اہم مسائل؟ دیکھیں ضلع اٹک کے حوالے سے اگر میں آپ کو مختصراً اگر آپ کو میں بتاؤں تو جس طرح سے دیگر جو اضلاع ہیں پنجاب کے، یہاں پر بھی جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے لاتعداد مسائل ہیں، صحت کے حوالے سے لاتعداد مسائل ہیں، اور مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر NA50 جو ہماری تحصیل ہے جس میں پنڈی گیپ، جنڈ اور یہ فتح جنگ اور یہ جو علاقے آتے ہیں، یہ یقین کریں آپ کہ یہ انتہائی جو ہے نا وہ پسماندہ ترین علاقے ہیں، اور اگر آپ یہاں پر اگر آپ کا وزٹ آپ کا ہو تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ میں کچھ 100 سال پیچھے آ گیا ہوں۔ تو یہ تحصیلیں ہماری بہت جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہوئی ہیں، یہاں کی عوام
پنڈی گیب اور جنڈ کے حوالے سے میں ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لاتعداد جگہ پر درجنوں مقامات پر یہاں سے گیس اور آئل کے جو ہیں وہ ذخائر ہیں یہاں پر، اور یہاں سے گیس اور جو آئل نکالا جا رہا ہے، لیکن یہاں کے جو مقامی جو لوگ ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہیں، رائلٹی ان کو نہیں ملتی، ان کو نوکریاں وہاں پر نہیں ملتی. تو یہ بھی لوگ گلہ کرتے اکثر دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے علاقوں سے جو ہے وہ گیس اور آئل کے جو ہے یہاں پر بے تحاشا جو ہے وہ یہاں پر ذخائر موجود ہیں، لیکن ہم محروم ہیں ان فیسلٹیز سے. ندیم حیدر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا کہ وہاں کے ضلع اٹک کے مسائل کے حوالے سے اور جو سیاسی گہما گہمی رہی اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0518094525. آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ کیٹو ٹیلی ویژن اٹک سے ندیم حیدر، اور تفصیل انہوں نے مسائل کے حوالے سے ڈسکس کیا اور وہاں کے مسائل بھی چودھری صاحب آپ نے سنے، رائی صاحب آپ نے سنے. رائی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. راجہ اسامہ سرور صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن ایک کالر بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں سر مزمل بات کر رہا ہوں راولپنڈی کے ایریا سے. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ایک کوشچن ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اور باقی بھی اس پہ ضرور ضرور. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جو ابھی لوگ کچھ آئے ہیں پاور میں، جس طرح آپ کو معلوم ہے، تو وہ اپنی اس ریپوٹیشن ان کی کافی اچھی ہے اس حوالے سے کہ بھی وہ روڈ اور بریجز وغیرہ بہت اچھے کر لیتے ہیں. انفراسٹرکچرل پرفارمنس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی طرف ریفر کر رہا ہوں. جی جی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کو جو ہمارا پٹھوار بیلٹ ہے جس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، یہاں پہ اس طرح کے انفراسٹرکچرل پرفارمنسز آئیں گی یا آئیں گی تو کب تک آئیں گی؟ کیونکہ دیکھیں ہم پاکستانیوں کے جو بہت سارے مسائل ابھی چل رہے ہیں آلریڈی، وہ تو پتہ نہیں کب حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا ان کا کیا بنے گا. لیکن یہ جو لوگ ہیں پاور میں، یہ اپنے اس چیز کی وجہ سے تھوڑے سے ان کی ہے اچھی گڈ ریپوٹیشن ہے. تو اس پہ آپ کا کیا ہے رائے کہ اس چیز کے حوالے سے کوئی اپ گریڈ ہوں گے سڑکیں یا نہیں؟ بالکل جناب، ضرور آپ کے سوال کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. اور کیٹو ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ ہے، نہ صرف خطہ پٹھوار بلکہ ہزارہ ڈویژن میں کیٹو ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، اور عوام کے مسائل کی ہم لوگ بارہا بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل کو حکام بالا تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ طیب صاحب اور چودھری ساجد صاحب. ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی. چودھری صاحب، یہ سوال ان کا آپ سے میں کرنا چاہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں راجہ طیب صاحب، آپ راجہ اسامہ سرور صاحب کی بات کر رہے تھے کہ اس مرتبہ میرا سوال تھا کہ اس مرتبہ کی کچھ امیدیں ہیں تبدیلی کی حقیقی معنوں میں؟ بالکل جی، امید پہ دنیا قائم ہے. اور اسامہ سرور صاحب کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مری سے مخصوص نشستوں پہ اگر ہم بات کریں تو اسما ناز عباسی، رفت عباسی، مریم اورنگزیب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، یعنی کہ 3 صوبائی اسمبلی میں اور 1 قومی اسمبلی میں، یعنی کہ 4 نشستیں یہ وہ ہیں جو کہ جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا مخصوص نشستوں پہ جو کہ اسمبلیوں تک پہنچے ہیں. تو اس میں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نمائندگی علاقے کو نہیں ملی، علاقے کو نمائندگی ملی ہے. اب منتخب جو نمائندے ہیں اسامہ سرور صاحب کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ان کا حلقہ ہے، جو کہ کیونکہ وہ نئے ہیں لیکن ان کے والد سیاست میں تھے تو وہ حلقے کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، مری سے لے کے کلر سیدہ اور آخری گجر خان کے بارڈر تک ان کا یہ اب فرض بنتا ہے کہ جس طرح الیکشن کمپین میں انہوں نے وعدے بھی کیے، دعوے بھی کیے، ایک سارا ایک سلسلہ رہا. کچھ بہتر امیدیں نظر آتی ہیں بہتری؟ بالکل جی، امید یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتری کریں گے. جو کام ایسے ہیں کہ آپ نے گجر خان کا ذکر کیا، گجر خان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں معاملات؟ وہاں پہ مسائل اسی طرح جو کہ تو کھڑے ہیں یا کچھ بہتر ہوئے ہیں؟ گجر خان کے مسائل حل کرنے میں دیکھیں جی، راجہ جوید اخلاص صاحب کا اگر ہم نام نہ لیں یہ بھی زیادتی ہوگی. ان کا چودھری ریاض صاحب کا بڑا کردار رہا ہے جو کہ اب نون لیگ چھوڑ کے طریقے لبیک میں چلیں گے. اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے یعنی کہ بلا تفریق کام کروائے ہیں علاقے کے. چاہے گجر خان کی اگر آپ بات کریں، گجر خان پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے. کیا مسائل ہیں گجر خان کے؟ دیکھیں جی، بنیادی مسائل جو ہمارے ہیں وہی یعنی کہ گرد و نواح کے جو علاقے ہیں پٹھوار کے، وہاں پہ بھی وہی ہیں جن کا سامنا میں اور آپ بھی کرتے ہیں. پٹھوار کے بالخصوص اگر بات کریں، جو دیہی علاقے ہیں وہ زیادہ پسماندہ علاقے، جی بالکل، وہ ان میں مسائل زیادہ ہیں. اور سب سے ایک یعنی کہ جو بڑا کام انہوں نے کیا راجہ پرویز اشرف صاحب نے،
انہوں نے گجر خان کے اندر پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی ادھر کلاسز کا اجرا بھی ہو رہا ہے. گیس انہوں نے تقریباً تمام علاقے کے اندر پہنچا دی ہے. آپ کی اجازت تو میں جہلم کا رخ کر لوں ذرا. جی بالکل. جی تو ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف جہلم راجہ جہان صاحب نے. السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. راجہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ جناب. راجہ صاحب الیکشن گزر گیا اور آپ تو الیکشن میں موجود رہے جہلم کے اندر. سر جہلم میں اس مرتبہ دونوں نشستیں قومی اسمبلی کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون نے اڑا لی ہیں, تو کتنا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملا الیکشن کے اندر؟ ٹف ٹائم تو جی بہت زیادہ تھا. الیکشن میں یہ 1 to 1 مقابلہ چلتا رہا. جن کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ بہت زیادہ ٹف ہوا وہ NA 61 سے فرق الطاف, اور ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کرنل شوکت مرزا. بہت ٹف 1 to 1 مقابلہ چلا. اسی طرح جہلم میں بلال اظہر کیانی نون لیگ سے اور ان کے مد مقابل حسن عدیل جو PTI کے حمایت یافتہ آزاد رکن تھے, ان کے امیدوار تھے, اور ان کے درمیان بڑا ٹف مقابلہ چلا. لیکن نون لیگ نے اپنی اس کی خاص طور پہ میں یہ کہوں گا تو غلط نہ ہوگا کہ نون لیگ نے یہ سیٹیں اس لیے جیتنی کہ عوام کو اس دفعہ بھروسہ تھا, اور جو سابقہ دور میں دونوں MNA تھے انہوں نے عوام کو مایوس کیا تھا. جی اچھا, بلال اظہر کیانی صاحب کا کیا کہیں گے؟ مقابلہ ون سائیڈڈ رہا یا ان کو بھی ٹف ٹائم دیکھنے کو ملا؟ نہیں, بلال اظہر کیانی صاحب نے ٹف ٹائم دیکھا. ون سائیڈڈ اس صورت میں رہا ون سائیڈڈ کے بلال اظہر کیانی نون لیگ میں ٹاپ پہ تھے, ٹھیک ہے, لیکن جو اگر آپ کہیں گے آزاد امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے, دوسری طرف چودھری زاہد اختر جو پہلے تحریک انصاف کے تھے, بعد میں تحریک لبیک کے آزاد امیدوار تھے لیکن تحریک لبیک کے حمایت یافتہ تھے. تو پیپلز پارٹی سے چودھری تسنیم ناصر تھے. تو ظاہر بات ہے مقابلہ تو ٹف رہا. بہت سارے راجہ صاحب کافی زیادہ امیدوار ہم نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین کے دوران ان کے ووٹ تقسیم ہوتے ہیں نا, ووٹ تقسیم ہوتے ہیں. ہاں جی, جو دستبردار ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ بلال اظہر کیانی جو ہیں وہ پڑھے لکھے, اور اس وقت آپ پوری نیشنل اسمبلی پہ اگر نظر دوڑائیں تو بلال اظہر کیانی نوجوان اور اس عمر میں ان کا نام بطور فائنانس منسٹر اور یا اس طرح کی اہم پوزیشن کے لیے تجویز کرنا انتہائی اہم ہے. جی اچھا, چونکہ آپ نے ذکر کر دیا بلال اظہر کیانی صاحب بلا شبہ وہ نوجوان ہیں, تو جہلم کے نوجوانوں کی کس طرح کی امیدیں وابستہ ہیں؟ آپ چونکہ گراؤنڈ میں موجود رہے تو کیا کچھ امیدیں ہیں ان کی بلال اظہر کیانی سے؟ دیکھیں جی, جہلم کا جو نوجوان ہے نا وہ جہلم کی یوتھ ہمیشہ اگنور رہی ہے. جہلم کی سیاست کو اگر بابوں کی سیاست کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یوتھ ہمیشہ اگنور رہی. پہلی دفعہ بلال اظہر کیانی کی صورت میں نوجوانوں کو نظر آیا کہ انہی میں سے ایک پڑھا لکھا نوجوان جس کو اپنے علاقے, اپنی مٹی, اپنی دھرتی سے, کیونکہ جہلم آپ کو پتہ ہے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے, سے محبت ہے, وہ ان کی آواز لے کے اٹھا ہے, اور جس فلور پہ جس جگہ پہ وہ پہنچا ہے ظاہری بات ہے نوجوانوں کو ان پہ فخر محسوس ہوتا ہے, اور نوجوانوں کو امیدیں ہیں کہ اب ہمارے کھیلوں کے گراؤنڈ, ہماری نوکریوں کے مواقع اور ہمارے لیے آسان سے طرز زندگی بلال اظہر کیانی ترجمانی کریں گے اور مواقع پیدا کریں گے. جی اچھا, آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جہلم میں ایک وہ ریت سمجھ لیں, رواج کہہ لیں, جو کہ بابوں کی سیاست ہے, بابوں کا ہی وہاں پہ جو کہہ لیں کہ معاملات چلتے ہیں, تو اس مرتبہ یہ معاملات ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, بابوں کا جہاں تک تعلق ہے نا, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جو بزرگ سیاستدان ہوتے ہیں ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن نوجوانوں کو بالکل اگنور کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ جو بابے ہیں جن کو بابائے سیاست یا بابائے سسٹم کہا جاتا ہے, وہ تو اپنا رول پلے کریں گے الٹیمیٹلی. جی وہ تو ایک لازمی جزو ہے سیاست کا. لیکن بلال اظہر کیانی کی صورت میں کم از کم جہلم کو ایک ہوپ ملی, اور پہلی دفعہ جہلم کی آواز اتنے مؤثر طریقے سے نیشنل فورم پہ اٹھائی جا رہی ہے. جی اچھا راجہ صاحب, ہم نے چونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ الیکشن کیمپین کے دوران کوشش کی, ہم نے پروگرامز میں ان کے ساتھ کی, اور وہ ایڈمٹ کرتے رہے اس چیز کو کہ بہت زیادہ مسائل ہیں جہلم کے, تو وہ مسائل اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تر مسائل کچھ پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں جی, جب آپ ایک عزم کر لیتے ہیں نا, آپ ایک ارادہ مصمم کر لیتے ہیں کہ بلال اظہر کیانی نے جہلم کے مسائل کے حل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور نوجوانوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت بلال اظہر کیانی کا مشن یہ ہے کہ نوجوانوں کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے, یہ کام ہو, پانی کا مسئلہ حل ہو, سوئی گیس کا مسئلہ حل ہو, بجلی کا مسئلہ حل ہو, اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً بلال اظہر کیانی کو اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے کرنی پڑیں گی. جی
राजा जनज़ैब ब्यूरो चीफ जर्नल हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं राजा तैयब साहब और चौधरी साजिद साहब। चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। मुख्तसरन अगर आप बता दें, इस मरतबा रावलपिंडी डिवीज़न की अगर बिलखुसूस बात करें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर इस मरतबा कौमी असम्बली के 12 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी से बैठी और वफाक के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है और एक हल्के से कामयाबी हासिल की है राजा परवेज़ अशरफ साहब ने। तो समझते हैं कि मामलात कुछ बेहतर जानिब नज़र आते हैं आपको चाहते हैं? देखें, जैसे आपने जिक्र किया और अमूमन इस तरह होता है कि पाकिस्तानी सियासत की अगर तारीख पे आप नज़र डालते हैं तो 88 में इस तरह हुआ है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और 88 में ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर थी। इस तरह 3-4 दफ़ा हुआ है। इस दफ़ा ये आप इसे उस नए इत्फाक भी कह सकते हैं और कुदरत का उस नए इंतज़ाम भी कह सकते हैं कि जब पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है उसमें भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि चूँकि ऊपर चचा है नीचे भतीजी है, तो मेरे ख्याल में बेहतर इनका जो है ना वो आपस में रिलेशनशिप भी होगी। और दूसरा ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में वैसे शायद कुछ लोगों का मुझ से इत्तेफाक ना हो, लेकिन वो तरक्याती कामों की तरफ जो है ना इंतज़ाम। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं, ख्वाह वो सूबाई किसी असम्बली में हो या कौमी असम्बली में हो, उनका जो असल काम होता है वो कानून साजी होता है। इस मरतबा कुछ मामलात बेहतर होते देख रहे हैं आप रावलपिंडी? यकीनन होने चाहिए, इसलिए कि मैं बल्कि ये अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे सीनियर लोग कह भी रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून को आप आखिरी मौका या आखिरी वार्निंग कह सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह है ना कि इस दफ़ा अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद ख्वाह वो इलेक्शन 2 साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं, ये अपना टर्नओवर पूरा करते हैं जैसे पाकिस्तान में हालात रहते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं होगा, बल्कि आप ये समझें कि कोई सौदा नहीं होगा ये अवाम के लिए बेच सकें। ठीक है, ठीक है चौधरी साहब। राजा साहब, मैं चाहता हूँ आप भी मुख्तसरन मुझे बता दें, मरी की बात करें, गुजर खान की बात करें, पिंडी की बात करें या फिर अटक और जहलम की बात करें। चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, समझते हैं कि इस मरतबा मामलात कुछ बेहतर जानिब दिखाई दे रहे हैं आपको जाते हुए? जी बिल्कुल जी, उम्मीद तो यही है क्योंकि पहले जो ज़माना होता था आपको पता है कि बरादरियों के बेस पे जो है वोट दिए जाते थे। एक अगर फ़र्द कोई गांव का या बरादरी का उठ के खड़ा होता था, वो फैसला करता था कि मैं फलां के साथ हूँ, तो बाकी सब लोग उसके बात पे आमीन करते थे। लेकिन अब पिछला इलेक्शन और ये इलेक्शन खासकर इसमें आप देखें कि एक एक घर के अंदर भी जो है वो सोच का इख्तलाफ है। मतलब अगर एक भाई किसी और बंदे को साहब, यही जमहूरियत का हुस्न है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है ना। तो एक यानी कि बाप किसी और को वोट दे रहा है, बेटा उससे इख्तलाफ करता है, वो दूसरी जमात को दे रहा है। ये खूबसूरती है, ये होना चाहिए। आम तौर पे हम बातों की हद तक तो देखते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो इसका मुजाहरा है वो हमें 2018 में भी नजर आया, अब भी नजर आया। और ये वक्त अब आ चुका है कि जो भी जमात है, जिसको भी मैंडेट दिया गया है, वो अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो उनके हालात आप देख सकते हैं कि इससे भी बुरे होंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो जिन्हें बड़ा एतमाद हुआ करता था खुद पे कि हमने बड़े काम करवाए हैं और हम वही काम कैश करवाएंगे और हम इलेक्शन विन करेंगे। लेकिन इस दफा आपको पता है, जैसे कि 2 लोगों के आपने भी नाम लिए, कि लोग जो है वो हर दफा कुछ पता नहीं होता कि इस दफा क्या हो जाएगा। लोगों के साथ किए वादों को, चाहे कोई नौजवान है चाहे कोई पुराना खिलाड़ी है, उसको अपना जो तर्ज अमल है, सियासी तर्ज अमल, वो तब्दील करना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो सोशल मीडिया का दौर है, जो आपने वादे किए हैं, जो आपने दावे किए हैं, वो एक चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, वही लोग ला के आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि ये आपने क्या बोला था पिछली कैंपेन में। तो इस दफ़ा भी बहुत से उम्मीदवारों को इन चीज़ों का, इन मसाइल का सामना करना पड़ा है। और ये अच्छी बात है कि मैं अगर कोई बात करता हूँ, कोई वादा करता हूँ या कोई दावा करता हूँ, मैं 5 साल के अंदर जो है वो उस पर पूरा नहीं उतरता, तो मुझे फिर कोई हक नहीं है कि मैं उसी मनसब के लिए दोबारा आवाम के आगे जाऊँ और कहूँ जी जो पिछले अगर 10 साल या 20 साल 15 साल में नहीं कर सका तो मैं अगले 5 साल में कैसे करूँगा। तो जितने भी हमारे, आपने जैसे बात की कि नून लीग पिंडी डिवीजन के अंदर नून लीग ने बड़ी बारी अक्सरियत हासिल की है,
तो उन्हें काम करना चाहिए। वो काम करेंगे तो अगले इलेक्शन में वो कैंपेन में जा सकेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये अवाम किसी का लिहाज करने वाली नहीं है। राजा तैयब साहब बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी साजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, आप ट्रांसमिशन में शामिल हुए और आज हमने कोशिश की कि खित्ते पोठवार के ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उन पे हमने कोशिश की कि डिस्कस करें और वो अहम मसाइल भी आप लोगों ने मुलाहिजा किया। और इस मरतबा दीगर इलाकों की तरह खित्ते पोठवार के अंदर भी कई जो नए चेहरे हैं वो सामने आए हैं और वो नए चेहरे किस हद तक डिलीवर करेंगे और आवाम की उम्मीदों में किस हद तक पूरा उतरेंगे वो भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ नाजरीन हमारी आज की ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सदीक औरंगजेब और मेरे साथ तशरीफ फरमा राजा तैयब और चौधरी साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।